Assalamu alaikum. Welcome to another episode of Rozan Zindan Season 2, Episode 20 and Part 4 by Malaika Rafi. अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं नॉवलिस्तान पर तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। तो आज इस एपिसोड को हम स्टार्ट करते हैं, चलते हैं अपने एपिसोड की तरफ। मीटिंग आखिरकार ख़त्म हो गई। हाशिम ने सबरीन की तरफ एहतराम से देखा। चेयरवुमन सबरीन, आप अभी वाकई बहुत मुतासिर कुन थीं। पहले जब आप इंचार्ज थीं, आप इन शेयर होल्डर्स की काफ़ी इज्जत करती थी, लेकिन अभी आपके दबंग अंदाज ने सबको दिखा दिया कि असल बॉस कौन है। आप ज़बरदस्त हैं। वो उसकी बात पर खामोश हो गई और खुश खांसी की। लोग बदल जाते हैं। मैं पहले इनकी इज्जत करती थी और इन्हें बुजुर्ग और साथी समझती थी जो मेरे साथ जंग लड़ने आएंगे, लेकिन अब मैं समझ गई हूँ कि ये एहसास एक तरफा था। ये लोग सिर्फ अपनी ज़ाती फ़ायदे और मुनाफे की परवाह करते हैं। बहुत से लोग ऐसे ही होते हैं। हाशिम ने अचानक सामने की तरफ देखा। सबरीन ने भी इसकी नज़र का ताक़ुब किया, सिर्फ ये देखने के लिए मीरा एक डब्बे में अपना सामान लिए इसकी तरफ आ रही थी। इसके साथ मारिया भी थी, जो सबरीन को नफ़रत से देख रही थी। सबरीन, ज़्यादा खुश मत हो, मारिया ने इसे घूरते हुए कहा। तुम सदर शेजाम को शादी के सर्टिफिकेट से धमका रही हो। हम सब जानते हैं कि वो तुम्हारी परवाह नहीं करती। तुम सिर्फ एक बॉडीगार्ड हो। ऐसे मत पेश आओ जैसे हमने तुम्हारा शोहर छीन लिया हो। सबरीन ने बेपरवाही से कहा। तुम तारिक से शराफत सीख सकती हो। तुम बस करो, मीरा ने मारिया से कहा। क्यों ना तुम शेजाम को जाने दो और किसी दूसरे आदमी के साथ नई शुरुआत करो। वो धमकियां बर्दाश्त नहीं करते। अगर तुमने इसे मजीद छेड़ा तो शायद तुम्हारे पास कुछ ना बचे। सबरीन ने मुस्कुराकर मीरा के कान के करीब सरगोशी की। ड्रामे मत करो। याद है तुमने कैसे मेरी हर चीज़ बर्बाद कर दी थी। मैं तुम्हें आहिस्ता आहिस्ता इसका हिसाब दूंगी। मीरा ने अपनी आंखें तंग की और हंसी। तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे मुकाबला कर सकती हो? ख्वाब देखो। मैं तुम्हें एक चूंटी की तरह आसानी से मसल सकती हूँ। ऐसा है? फिर देख लेते हैं। सबरीन सीधी होकर चलती हुई इसके पास से गुजर गई। सबरीन, तुम बहुत मासूम हो, मीरा ने इसके पीछे जाते हुए कहा। जो पार्टनर्स इस वक्त एसए के साथ काम कर रहे हैं वो सिर्फ मेरे और शेजाम के एहतराम में खड़े कर रहे हैं। जैसे ही मैं यहाँ से जाऊंगी वो ताउन बंद कर देंगे। जल्द ही एसए के पास आगे बढ़ने की सलाहियत ख़त्म हो जाएगी। मैं ये देखने का इंतज़ार करूंगी कि तुम फिर क्या करती हो। इसकी फिक्र मत करो। जल्दी से निकल जाओ, सबरीन ने बेतकल्लुफ़ी से जवाब दिया। मीरा के चेहरे पर गुस्सा झलक रहा था। इमारत से बाहर निकलने के बाद इसने एक फ़ोन कॉल की। मैनेजर हॉवर्ड, सबको खबर दो कि सबरीन ने शेजाम और मुझे नाराज़ कर दिया है। इसे अब एसए कारपोरेशन की कोई परवाह नहीं। रात के 8 बज रहे थे। सबरीन ने अपना लैपटॉप बंद किया और घर जाने के लिए तैयार हो गई। 4 साल हो चुके थे जब से वो कंपनी छोड़ चुकी थी, लेकिन इसे हालात समझने में सिर्फ एक दिन लगा। वो अपने घर का दरवाज़ा खोलने ही वाली थी कि जब अचानक एक साए ने इसे ढांप लिया। फितरी तौर पर इसने अपनी टांगें उठाई और पीछे की तरफ लात मारने की कोशिश की। एक भारी हाथ से फौरन इसकी टांग को पकड़ लिया। शेजाम का खूबसूरत चेहरा बर्फ की तरह सर्द नजर आ रहा था। तुम मुझे कहाँ मारने का इरादा कर रही थी? सबरीन ने अपनी खूबसूरत आंखों से मासूमियत से पलकें झपकाई और इसकी नज़रें शेजाम के टांगों की तरफ मुंतकिल हो गई। अंदाज़ा लगाओ, मुझे लगता है तुम मौत को दावत दे रही हो। शेजाम तकरीबन बेऔलाद होके बनने के करीब था। अपने अंदर उठते गुस्से को दबाते हुए इसने इसकी टांग को जोर से खींचा। सबरीन जो एक पाँव पर खड़ी थी तवाज़ुन खो बैठी और जल्दी से शेजाम की टाई को सहारा लेने के लिए पकड़ लिया। शेजाम अचानक हुए इस अमल से खुद भी तवाज़ुन खो बैठा और आगे की तरफ गिर गया। सबरीन पीछे की तरफ कालीन पर गिर गई और शेजाम के होंठ इत्तफाकन इसके होंठों से जा लगे। सबरीन के होंठ नरम मुलायम थे और इसकी नारंगी जायके वाली लिपस्टिक की खुशबू दिलकश थी।
جس نے شیزام میں انہیں کاٹنے کی خواہش پیدا کر دی۔ اسی وقت کو کوریڈور کی خودکار روشنیاں بند ہوں گی کیونکہ کوئی حرکت محسوس نہیں ہوئی تھی۔ شیزام نے گہری سانس لی۔ اندھیرے میں اس کی سانس اپنے چہرے پہ محسوس کر سکتا تھا اور اچانک اسے اس کے ہونٹ چٹنے کی خواہش پیدا ہوئی۔ مگر اسی لمحے لفٹ کا دروازہ کھلا اور وہاں سے ایک ماں اور اس کی 7 یا 8 سال کا بیٹا باہر آیا۔ ماں جو سامنے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گئی تھی، فوراً اپنے بیٹے کی آنکھوں کو ڈھانپ لیا۔ صبرین کا چہرہ شرم کے مارے لال ہو گیا اور اس نے فوراً شیزام کو خود سے دور دھکیلا۔ معاف کیجیے گا، آپ دونوں جاری رکھیے۔ ماں نے جلدی سے اپنے گھر کا دروازہ کھولا اور اپنے بیٹے کو اندر لے جا کر دروازہ زور سے بند کر دیا۔ دروازے کے پیچھے سے ان کے مکالمے کی آواز سنائی دی۔ امی آپ مجھے دھکیل کیوں رہی ہیں؟ میں نے دیکھا وہ دونوں ایک دوسرے کو کس کر رہے تھے۔ خاموش ہو جاؤ امی، وہ گھر کے اندر جا کر کیوں نہیں کرتے؟ محبت کے بارے میں کچھ باتیں ہیں جو تم نہیں سمجھتے۔ جیسے کیا؟ میں نے ٹی وی پر دیکھا تھا، وہ خود کو روک نہیں سکتے اور محبت میں پڑ جاتے ہیں، ہے نا؟ شیزام کا خوبصورت چہرہ سخت اور سنجیدہ ہو گیا۔ خود کو روک نہ سکا اور محبت میں پڑ جانا، وہ اور صبرین؟ نہیں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ صبرین دوسری طرف اتنی شرمندہ تھی کہ اسے لگا وہ زمین میں سما جائے گی۔ اس نے شیزام کو غصے سے دیکھا۔ نکل جاؤ۔ پھر اس نے دروازہ بند کرنے کی کوشش کی۔ شیزام نے اپنے ہاتھ دروازے پر رکھ کر اسے روک دیا۔ اس نے دروازہ دھکیل کر کھولا اور اندر آ گیا۔ گھر کشادہ تھا لیکن اس کے لمبے قد کی موجودگی نے جگہ کو چھوٹا محسوس کروا دیا۔ صبرین نے اپنے بازو سینے پر باندھ لیے۔ شیزام تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ کیا تمہیں اس وقت میرا کے پاس گھر نہیں جانا چاہیے؟ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں یہی کرنا چاہتا ہوں؟ لیکن وہ کال جو تم نے صبح کی، صبرین تم کتنی چالاک عورت ہو۔ تم نے سب کے سامنے میرا کو شرمندہ کیا اور اسے رونے پر مجبور کر دیا۔ شیزام صبح سے ہی ناراض تھا، خاص طور پر جب ایک شیئر ہولڈر نے کال کر کے بتایا کہ میرا میٹنگ کے دوران صبرین کی باتوں کی وجہ سے روتے ہوئے باہر نکل گئی تھی۔ وہ واقعی چاہتا تھا کہ اس عورت کو گلا گھونٹ کر مار دے۔ اوہ، تمہیں اس پر ترس آ رہا ہے؟ صبرین نے اپنے سینے پر بازو لپیٹے۔ لیکن وہ الفاظ تو میں نے تم سے نہیں کہلوائے تھے۔ تم ایسا نہ سمجھو کہ میں ڈرتا ہوں کیونکہ تمہارے پاس ہمارا نکاح نامہ ہے۔ اس کی گہری آنکھیں سکڑ گئیں۔ پچھلا شخص جس نے مجھے چیلنج کیا تھا اس دنیا سے غائب ہو چکا ہے۔ کیا تم رانے کی بات کر رہے ہو؟ اس نے اچانک پوچھا۔ شیزام تھوڑا چونکا لیکن فوراً اپنے تاثرات چھپا لیے۔ اسے سزا ملنی ہی تھی۔ اس نے جیل سے بھاگنے کے لیے سمندر میں چھلانگ لگائی۔ مچھلیوں نے اسے کھا لیا، یہ تو فطری بات ہے۔ صبرین نے چپکے سے رخ موڑ لیا تاکہ شیزام اس کی آنکھوں میں موجود نفرت کو نہ دیکھ سکے۔ وہ جانتی تھی کہ ان لوگوں کو اپنے اعمال پر کوئی شرمندگی نہیں ہوگی اور یہ بات اس وقت سچ ثابت ہوئی۔ شیزام سوری، جیسے تم اب لاپرواہ ہو، یاد رکھنا میں یہ سب تمہیں واپس کر دوں گی، سود سمیت۔ ارے کیا تم مجھے سن رہی ہو؟ شیزام نے اس کی خاموشی سے تنگ آ کر اس کے کندھوں کو پکڑ لیا۔ میں چاہتا ہوں کہ کل ہی طلاق کے کاغذات پر دستخط ہو جائیں۔ ایسا نہیں ہوگا۔ غصے سے بھر کر اس نے قریب موجود ڈسٹ بن کو لات مار دی۔ صبرین مجھے مجبور مت کرو۔ بالکل، مجھے دکھاؤ تم کیا کر سکتے ہو۔ اس کے چہرے پر ایک پرسرار مسکراہٹ تھی۔ شیزام کے خوبصورت چہرے پر برہمی کے اثرات تھے۔ سارا دن کام کرنے کے بعد صبرین صرف ایک لمبا شاور لینا اور اپنے بچوں کے ساتھ ویڈیو کال پر بات کرنا چاہتی تھی، لیکن شیزام کی موجودگی نے سب برباد کر دیا تھا۔ کیا تم جا سکتے ہو؟ مجھے نہانے جانا ہے۔ میں تب جاؤں گا جب تم طلاق کے کاغذات پر دستخط کرنے کے لیے راضی ہوگی۔ وہ صوفے پر بیٹھ گئے اور اپنی ٹانگیں کراس کر لی۔ یہ آدمی جو اپنی نفاست کے لیے مشہور تھا اس وقت بالکل اڑیل لگ رہا تھا۔ کیا تمہیں پیسے چاہیے؟ میں تمہیں 1 ارب دے دوں گا۔ یہ تمہاری باقی زندگی کے اخراجات کے لیے کافی ہوگا۔ آخر کار تمہاری یہی قیمت ہے۔ تم یہاں ساری رات بیٹھے رہو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اپنے بیڈ روم کی طرف بڑھ گئی۔ شیزام کا چہرہ سخت ہو گیا۔ فوراً اٹھ کر وہ اس کے پیچھے دوڑ پڑا۔
اتفاقاً اس نے الماری سے سیاہ رنگ کا سیکسی نائٹ ویئر نکالتے ہوئے دیکھ لیا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک آ گئی۔ سبرین، یہ کس کے لیے ہے؟ کیا تم مجھے لبھانے کی کوشش کر رہی ہو؟ اس نے نائٹی اس کی آنکھوں کے سامنے لہرا دیا۔ تو کیا تم معائنہ کرنا چاہتے ہو؟ یہ پرانا ہے۔ کیا تم یہ عام طور پر پہنتی ہو؟ بلا وجہ غصے میں آ گیا۔ یہ کس کے لیے پہنتی ہو؟ جس کے لیے میرا دل چاہے۔ یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے۔ ایک عورت کو ہمیشہ تیار رہنا چاہیے۔ اس نے نائٹی ہاتھ میں لی اور اس سے پہلے کہ وہ باتھ روم جاتی، شہزام نے جھٹ سے اسے اس کے ہاتھ سے چھین لیا اور غصے میں پھاڑ دیا۔ کیا یہ کسی کو دھوکہ دینا چاہتی ہے؟ خواب میں بھی نہیں۔ اس نے غصے سے سوچا۔ سبرین کی آنکھیں حیرت سے کھلی رہ گئیں۔ تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ جب تک ہم شادی شدہ ہیں تمہیں ڈھنگ سے رہنا ہوگا۔ یہ کہتے اس نے الماری میں موجود تمام نائٹیز اور دیگر خصوصی لوازمات نکال کر پھاڑ دیے۔ تم یہ سب مزید نہیں پہن سکتی۔ سبرین کا صبر ختم ہو رہا تھا۔ شہزام، اب میں رات کو کیا پہنوں گی؟ تم نے سب کچھ برباد کر دیا ہے۔ وہ چند لمحے خاموش رہا اور سوچا کہ ہادی کو بلا کے نیا خرید لے، لیکن فوراً ہی اسے خیال آیا کہ کسی اور مرد کا ان چیزوں کو چھونا بھی غلط لگے گا۔ میں تمہارے ساتھ جا کر نئے خرید لیتا ہوں۔ کیا تمہارے پاس وقت کی کمی ہے؟ میں تھکی ہوئی ہوں اور بس آرام کرنا چاہتی ہوں، اس نے مایوسی سے کہا۔ شہزام نے ناگواری سے کہا، چھوڑو، میں خود لے آتا ہوں۔ یہ سن کر سبرین حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ زیادہ مت سوچو، مجھے تم میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ میں بس نہیں چاہتا کہ تم شادی شدہ ہونے کے باوجود کسی سے تعلق قائم کرو اور مجھے شرمندہ کرو۔ وہ مڑا لیکن جاتے جاتے پیچھے دیکھ کر بولا، ویسے مجھے بھوک لگی ہے، جب تک میں واپس آؤں میرے لیے کچھ کھانے کو بنا دینا۔ پھر وہ چلا گیا۔ سبرین نے اپنی آنکھیں گھمائیں۔ کیا وہ واقعی سوچتا تھا کہ وہ اس کی ذاتی شیف ہے؟ خواب میں بھی نہیں۔ منٹ بعد شہزام قریب کے ایک لانڈری 20 اسٹور میں شرمندگی محسوس کر رہا تھا۔ آخرکار کیا ہوا تھا کہ وہ اس وقت سبرین کے لیے نائٹی اور دیگر خصوصی لوازمات خرید رہا تھا؟ اس نے تو کبھی میرا کے لیے بھی ایسا نہیں کیا تھا۔ سر، کیا آپ مردوں کا انڈرویئر تلاش کر رہے ہیں؟ ایک سیلز وومن نے قریب آئی۔ شہزام کے خوبصورت چہرے کو دیکھ کر اس کی آنکھیں چمک اٹھی۔ یہ آدمی اکثر اداکاروں سے زیادہ خوبصورت لگ رہا تھا۔ نہیں، میں خواتین کی نائٹیز خرید رہا ہوں، اس نے تھوڑی ہچکچاہٹ سے جواب دیا۔ اوہ، اپنی گرل فرینڈ کے لیے؟ سمجھ گئی، سیلز وومن نے کہا اور اپنے دل میں شہزام کی گرل فرینڈ سے حسد کرنے لگی۔ یہ ہماری اسٹور کی نئی کلیکشن ہے، آپ کو کون سی پسند ہے؟ شہزام نے ایک نظر کیٹلاگ پر ڈالی۔ وہ سب کافی سیکسی تھیں۔ اچانک اس نے سبرین کو ان میں تصور کیا اور اسے گرمی کا احساس ہوا۔ مجھے کچھ زیادہ سادہ اور کنزرویٹو، صرف خالص کاٹن کے۔ سیلز وومن کو فوراً سمجھ آ گئی۔ اوہ، آپ نہیں چاہتے کہ آپ کی گرل فرینڈ انٹرٹینمنٹ کرنے والی چیزیں پہنے؟ سر، آپ واقعی سمجھدار ہیں۔ ویسے بھی خالص کاٹن ہماری جلد کے لیے سب سے محفوظ ہے۔ سادہ ڈیزائن بیک لیس والے سے بہتر ہے۔ شہزام کو اچانک لگا کہ سبرین اپنی صحت کا زیادہ خیال نہیں رکھتی کیونکہ اس کے پاس صرف بیک لیس والے تھے۔ سر، آپ کتنے لینے چاہتے ہیں؟ 30۔ شہزام نے کچھ دیر سوچا۔ یہ 1 سال کے لیے کافی ہوگا اور 30 دیگر لوازمات بھی دے دو۔ سائز بتا دیں سر۔ اور شہزام نے اندازے سے سائز بتایا۔ آخرکار اس نے ادائیگی کی اور اسٹور سے کئی شاپنگ بیگز کے ساتھ باہر نکل آیا۔ اتفاقاً جوائن ہارلو فیملی کی نوجوان خاتون قریبی شاپنگ کر رہی تھی۔ اس نے شہزام کی تصویر کھینچ کر واٹس ایپ پر میرا کو بھیجی۔ دیکھو، شہزام نے تمہارے لیے لانڈری اسٹور سے کتنی چیزیں خریدی ہیں۔ میں تم سے حسد کر رہی ہوں۔ اسی وقت میرا اپنی ذاتی اپارٹمنٹ میں اسفر کے ساتھ خوشگوار وقت گزار رہی تھی۔ 20 منٹ بعد وہ فون چیک کرنے کے لیے اٹھی۔ جوائن کا میسج پڑھتے ہی اس کے ہونٹوں کے کنارے مسکراہٹ میں بدل گئے۔ شہزام نے کبھی ایسا کچھ نہیں کیا تھا۔ لگتا ہے کہ وہ آج سبرین کی وجہ سے اسے شرمندہ کرنے کی تلافی کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تم کیا دیکھ رہی ہو؟ کچھ دیر اور میرے ساتھ رہو۔
اسفر نے اسے دوبارہ اپنی باہوں میں کھینچ لیا۔ نہیں، میری دوست نے میسج کیا کہ شہزام گھر جا رہا ہے۔ اس نے ضدی انداز میں انکار کیا۔ اگر میں ہمیشہ دیر سے گھر جاؤں گی تو اسے شک ہوگا اور وہ مجھے چھوڑ دے تو میں تمہیں پیسے کہاں سے دوں گی؟ ٹھیک ہے، لیکن کیا وہ جانتا ہے کہ تم بیڈ پر کتنی وحشی ہو؟ اس نے مذاق میں اس کی تھوڑی کو پکڑا۔ کیا وہ تمہیں خوش نہیں کر پاتا؟ بالکل درست کہا، وہ تمہاری طرح نہیں ہے۔ اس نے مسکرا کر تعریف کی۔ تم جیسی فریب کار عورت کی یہی وجہ ہے کہ میں ان سالوں بعد بھی تمہارے ساتھ رہنا پسند کرتا ہوں۔ اسفر ہنس پڑا۔ اس کا بڑا پیٹ دیکھ کر میرا کو الٹی کرنے کا دل چاہا، لیکن اس نے زبردستی ہنسنا جاری رکھا۔ اپارٹمنٹ سے باہر نکلنے کے بعد اس کے خوبصورت چہرے پر موجود مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ اگرچہ اسفر شہزام کی نسبت اسے زیادہ مطمئن کرتا تھا، وہ ایک چلتا پھرتا خطرہ تھا۔ اسے جلد از جلد تصویریں حاصل کرنی اور اس سے جان چھڑانی تھی تاکہ وہ سکون سے جی سکے۔ ہیکٹ انسٹیٹیوٹ۔ شہزام نے ڈور بیل بجائی۔ صبرین دروازہ کھول کر شہزام کے ہاتھوں میں موجود شاپنگ بیگز کی تعداد دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اس نے اتنی زیادہ چیزیں کیوں خریدی تھیں؟ کل 30 سیٹس۔ اس نے بیگز کو صوفے پر رکھا۔ کچن سے آنے والے مزیدار کھانے کی خوشبو پر اس کا پیٹ گڑمڑ کرنے لگا۔ کیا میرا ڈنر تیار ہے؟ اس کی آنکھیں کسی بھوکے پپی کی طرح چمکنے لگی۔ صبرین نے بغیر کسی تاثر کے کھانے کی طرف اشارہ کیا۔ وہ رہا۔ وہ شوق سے کھانے کی طرف بڑھا، لیکن اسے صرف ایک پیالہ پاستا ملا۔ سجاوٹ خوبصورت تھی اور اوپر کچھ جڑی بوٹیاں بھی چھڑکی گئیں، لیکن جب اس نے پیالے کو چھوا تو معلوم ہوا کہ پاستا پہلے ہی ٹھنڈا ہو چکا ہے۔ بس یہی ٹھنڈا پاستا؟ وہ ناراض ہو گیا۔ وہ اس کے لیے لانڈری خریدنے گیا تھا اور بدلے میں یہ ملا۔ ایک ایسا آدمی جو ہمیشہ سب کی توجہ کا عادی تھا، یہ دیکھ کر ناخوش ہوا۔ کم از کم وہ اسے گرم تو کر سکتی تھی۔ یہ تمہاری اپنی غلطی ہے کہ تم نے اتنی دیر لگائی، اس نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ میں تمہارے لیے چیزیں خریدنے گیا تھا۔ کیا میں نے تمہیں اپنے یہ سب پھاڑنے پر مجبور کیا تھا؟ اس نے پلٹ کر جواب دیا۔ یہ تمہاری مرضی ہے، کھاؤ یا نہ کھاؤ، اگر چاہو تو کچن میں مائکرو ویو استعمال کر لو۔ شہزام نے اسے گھورا، لیکن وہ بالکل بھی پرواہ نہیں کر رہی تھی۔ وہ شاپنگ بیگز اٹھا کر باتھ روم میں چلی گئی۔ صبرین اس آدمی سے سخت ناراض تھی۔ کیا اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ نئے خصوصی لوازمات کو پہننے سے پہلے دھونا اور سکھانا پڑتا ہے؟ یہ سب کرنے کی ضرورت نہ پڑتی اگر وہ انہیں تباہ نہ کرتا۔ شہزام کی آنکھیں زیادہ گوننے سے تھک گئی تھیں۔ آخر کار اس نے مائکرو ویو میں کھانا گرم کیا اور کھانے بیٹھ گیا۔ یہ صرف ایک سادہ پاستا تھا، لیکن اس کا ذائقہ کل رات میرا کے بنائے ہوئے سٹیک سے کہیں بہتر تھا۔ شہزام نے پاستا ایک ہی بار میں ختم کر لیا، لیکن اسے ابھی بھی بھوک لگ رہی تھی۔ وہ باتھ روم کی طرف گیا تو دیکھا کہ صبرین سنک میں کپڑے دھو رہی تھی۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد اس نے جانے کا فیصلہ کیا۔ شہزام نے گاڑی میں ایک مصروف سڑک پر چلائی اور ایک ریسٹورنٹ دیکھا جو خاص طور پر پاستے کے لیے مشہور تھا۔ وہ اندر گیا اور مینیو سے آرڈر کیا، لیکن ایک نوالے کے بعد ہی اس نے کھانا باہر تھوک دیا۔ تمہارا بنایا ہوا پاستا ناقابل برداشت ہے، وہ غصے سے چلایا۔ کیا تم یہاں لڑائی کرنے آئے ہو؟ ریسٹورنٹ کے مالک نے غصے میں آ کر کہا۔ میں دہائیوں سے یہ ریسٹورنٹ چلا رہا ہوں اور یہاں کے لوگ میرے پاستے کے دیوانے ہیں۔ تم پہلے ہو جو شکایت کر رہے ہو۔ بالکل صحیح، یہاں کا پاستا پورے علاقے میں سب سے بہترین ہے، ایک مہمان نے بھی مداخلت کی۔ شہزام کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ صبرین نے اس کے ذائقے کے ساتھ کیا کر دیا تھا؟ یہ کیا فرق پڑتا ہے کہ ریسٹورنٹ کا مالک کتنے سالوں سے کام کر رہا تھا؟ حقیقت یہ تھی کہ صبرین کے بنائے ہوئے کھانے کا ذائقہ بہتر تھا۔ سمندری کنارے والے ویلا میں میرا نے شہزام کا استقبال سیکسی لانجری پہن کر کیا۔ اسے شہزام کو خالی ہاتھ گھر آتے دیکھ کر حیرت ہوئی۔ تم اتنی دیر سے گھر کیوں آئے؟ میں اوور ٹائم کر رہا تھا، اس نے لاشعوری طور پر جواب دیا، صبرین کے گھر پر ہونے والے واقعات کو یاد کرتے ہوئے۔ اچھا، میرا کا دل ڈوبنے لگا۔ کیا صبرین نے آج صبح میٹنگ میں تمہیں دھمکی دی تھی؟ ہاں۔ شہزام کو اچانک کچھ یاد آیا۔ وہ ابھی صبرین سے بحث کرنے کے لیے گیا تھا، لیکن اس کے گھر داخل ہونے کے بعد سب کچھ بھول گیا۔
ایک احساس جرم نے اسے اپنی گرفت میں لے لیا۔ میرا سوری، میں چھوڑو، مجھے معلوم ہے کہ تم نے میرے بھلے کے لیے کیا۔ اس کی باہوں میں جھول گئی۔ بس مجھے یہ فکر ہے کہ صبرین تمہیں مجھ سے چھین نہ لے۔ میٹنگ کے بعد اس نے کہا کہ وہ ہر وہ چیز تباہ کر دے گی جو میرے لیے اہم ہے، ہر چیز تباہ کرے گی۔ اس کی آنکھوں میں بے رحمی نظر آئی۔ وہ سمجھتی کیا ہے خود کو؟ اگر پہلے وہ اس عورت کے لیے تھوڑا سا احساس جرم رکھتا بھی تھا تو اب وہ سب ختم ہو چکا تھا۔ ایسی عورت اس کی مہربانی کی حقدار نہیں تھی۔ میرا نے ایک سرد آہ بھری۔ میں نے اسے مشورہ دیا کہ سب کچھ چھوڑ دے، لیکن وہ ماننے کو تیار نہیں۔ سب سے جھگڑا کرنے کا کیا فائدہ؟ اسے سمجھنا چاہیے کہ کئی کمپنیاں صرف تمہارے احترام کی وجہ سے ایک کارپوریشن کے ساتھ کام کر رہی ہیں۔ شیزام نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو۔ اگر کمپنیاں اس کے ساتھ کام کرنا بند کر دیں تو ایک کارپوریشن کے لیے تباہی ہوگی۔ یہ اس پر منحصر ہے کہ وہ طلاق کے کاغذات پر دستخط کر کے کمپنی کو بچاتی ہے یا نہیں۔ شہری، کیا تم یہ سوچ رہے ہو کہ میرا نے ہونٹ کانٹتے ہوئے کہا، یہ ٹھیک نہیں لگتا۔ بے وقوف، سب جانتے ہیں کہ اس سال ہماری شادی ہونے والی ہے۔ اگر میں اس سے طلاق نہ لوں تو تمہارا کیا ہوگا؟ اس نے نرمی سے اسے گلے لگا لیا۔ میرا نے اس کی باہوں میں مکارانہ مسکراہٹ دی۔ اوپر جاتے ہوئے اس نے کپڑوں کی الماری سے نئے کپڑے نکالتے ہوئے غیر رسمی انداز میں پوچھا، شہری تمہارے پاس کب وقت ہوگا میرے ساتھ شاپنگ جانے کا؟ مجھے اپنی پرانی لانڈری بدلنی ہے۔ میں نے تمہیں پہلے ایک کریڈٹ کارڈ دیا تھا نا، بس اسے استعمال کر لو جتنا چاہو۔ وہ سیدھا باتھ روم میں چلا گیا۔ میرا اچانک بے چینی محسوس کرنے لگی۔ جوائن نے جھوٹ نہیں بولا ہوگا۔ اگر شیزام یہ سب اس کے لیے نہیں خرید رہا تھا تو پھر کس کے لیے؟ صبرین یا کوئی اور عورت؟ اگلی صبح میرا نے چپکے سے شان کی کار کی چابی لی اور گیریج میں جا کر ڈیش گیم کی فوٹیج چیک کی۔ چند سیکنڈ میں ہی اسے پتہ چل گیا کہ شیزام پچھلی رات دوبارہ کسی جگہ گیا تھا جس کا نام ہیگٹ انسٹیٹیوٹ تھا۔ اسی صبح میرا خود گاڑی چلا کر اسی جگہ پہنچی اور صبرین کو وہاں سے گاڑی چلاتے ہوئے نکلتے دیکھا۔ یہ واقعی صبرین تھی۔ یہ اس کی توقعات کے خلاف تھا۔ مسئلہ کیا تھا؟ اس نے تو شیزام کو پہلے ہی ہپنوٹائز کر رکھا تھا تاکہ وہ صبرین سے نفرت کرے۔ ضرور صبرین ہی ہے جو شیزام کو بہکانے سے باز نہیں آ رہی، وہ چڑیل۔ صبح 8:30 بجے صبرین کمپنی میں داخل ہوئی تو ڈائریکٹر ہارون، ڈائریکٹر ولیمز اور دیگر بورڈ ممبران پہلے سے وہاں موجود تھے۔ جنرل مینیجر وسیم ایک طرف کھڑے بے چینی ظاہر کر رہے تھے۔ آپ سب آج بہت جلدی آ گئے، ڈائریکٹر ہارون نے اس کے بیٹھنے کے بعد کہا۔ کیا آپ سمجھتی ہیں کہ ہم آرام سے سو سکتے ہیں؟ 3 بڑی تعمیراتی کمپنیوں نے جو کئی سالوں سے ہمارے ساتھ کام کر رہی تھیں اچانک اپنی شراکت ختم کر دی ہے۔ دنیا بھر میں ہمارے 10 سے زائد تعمیراتی منصوبے آج کام نہیں کر سکتے۔ چیئروومن صبرین، آپ نے پچھلے دنوں کہا تھا کہ آپ صدر شیزام کے ساتھ بہت قریبی تعلق رکھتی ہیں، تو پھر یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ ڈائریکٹر ولیمز نے غصے سے کہا۔ میرا خیال ہے کہ یہ سب مس میرا کو ناراض کرنے کی وجہ سے ہوا ہے۔ یہ تعمیراتی کمپنیاں صرف مس میرا اور صدر شیزام کے احترام کی وجہ سے ہمارے ساتھ کام کر رہی تھی۔ انہوں نے یقیناً کچھ سنا ہوگا۔ جنرل مینیجر وسیم نے فکر مند لہجے میں کہا۔ اب کیا کریں؟ کمپنی کو ایک دن میں $10 ملین سے زیادہ کا نقصان ہو چکا ہے کیونکہ تعمیراتی کام رک گیا ہے۔ ڈائریکٹر ہارون نے مایوسی سے کہا، یہ سب سے بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ وہ کمپنیاں ہمارے ساتھ کام کرنے سے انکار کر رہی ہیں۔ ہم دیگر شراکت داروں کے ساتھ کام کر سکتے ہیں، صبری نے جواب دیا۔ ڈائریکٹر ہارون نے جھنجھلا کر کہا، آپ کو کچھ پتہ بھی ہے؟ گاہکوں نے یہ پراپرٹیز صرف ان تعمیراتی کمپنیوں کی اچھی ساکھ کی وجہ سے خریدی ہیں۔ وہ ان پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اگر کمپنیاں بدل دی جائیں تو گاہک ضرور ناراض ہوں گے اور اس سے ہمارے کارپوریشن کی ساکھ کو نقصان پہنچے گا۔ یہ صحیح ہے۔ واحد حل یہ ہے کہ صدر شیزام سے مدد مانگی جائے یا مس میرا سے معافی مانگی جائے، ڈائریکٹر ولیمز نے کہا۔ یہ مسئلہ آپ نے پیدا کیا ہے، آپ کو ہی حل کرنا ہوگا۔ بورڈ کے دیگر اراکین کو اس میں نہ گھسیٹیں۔ ڈائریکٹر ولیم نے مزید کہا،
ڈائریکٹر ہارون نے بھی کہا، اگر آپ نے اس مسئلے کو حل نہ کیا تو ہمیں مجبوراً آپ کو چیئرپرسن کے عہدے سے ہٹانا پڑے گا۔ ہم کمپنی کے فائدے کے لیے سوچ رہے ہیں۔ ایک اچھی چیئرپرسن کمپنی کی ترقی میں رکاوٹ نہیں بنتی۔ صبرین نے ان سب کو پرسکون انداز میں دیکھا۔ میں نے یہ کہا تھا کہ میں اسے حل نہیں کر سکتی، ڈائریکٹر ہارون نے غیر یقینیت سے کہا۔ کیا آپ واقعی اسے حل کر سکتی ہیں؟ ڈائریکٹر ولیمز نے ہچکچاتے ہوئے کہا، شاید ایسا ممکن ہو۔ صدر شہزام چیئرپرسن صبرین کی اب بھی پرواہ کرنے لگتے ہیں۔ جنرل مینیجر وسیم نے عجیب لہجے میں کہا، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ صرف خالی وعدے نہیں کر رہی۔ تعمیراتی کام 3 دن سے زیادہ رک نہیں سکتا، ٹھیک ہے؟ صبرین نے سر ہلا دیا۔ پھر ہم آپ کو ایک موقع دیتے ہیں۔ اگر 3 دن کے اندر تعمیراتی کمپنیاں کام دوبارہ شروع نہ کریں تو ہم آپ کو چیئرپرسن کے عہدے سے ہٹا دیں گے۔ بورڈ ممبران کو روانہ کرنے کے بعد جنرل مینیجر وسیم نے فکر مندی سے پوچھا، چیئرپرسن صبرین، کیا واقعی اس مسئلے کو حل کر سکتی ہیں؟ یہ اس بار واقعی سنگین ہے، اپنے کام پر توجہ دیں، میں اس کا بندوبست کر لوں گی، صبرین نے جواب دیا۔ صبرین نے اپنا لیپ ٹاپ کھولا اور شاہ ہاشم نے اپنے باس کو غیر معمولی اعتماد کے ساتھ کام کرتے ہوئے دیکھا۔ جلد ہی سب کو یہ خبر ملی کہ آسٹریلیا کی 3 بڑی تعمیراتی کمپنیوں نے ایس اے کارپوریشن کے ساتھ اپنی شراکت ختم کر دی ہے۔ اگلے دن کمپنی کے شیئرز 8 پوائنٹس گر گئے۔ اسی دوپہر صبرین کینٹین میں دوپہر کا کھانا کھا رہی تھی کہ جب شہزام نے کال کی۔ اس کے لہجے میں غرور نمایاں تھا۔ میں تعمیراتی کمپنیوں کا معاملہ تمہارے لیے حل کر دوں گا اگر تم مجھ سے طلاق لینے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ فکر مت کرو، میں خود ہی اس مسئلے کو حل کر لوں گی۔ صبرین نے صاف انکار کر دیا۔ شہزام کے چہرے پہ ایک سرد مسکراہٹ پھیل گئی۔ کیا تم یہ مسئلہ ان کمپنیوں کے صدر کو فون کر کے اور غیر اخلاقی طریقے استعمال کر کے حل کرو گی؟ صبرین ہنس پڑی۔ طلاق کے لیے تم واقعی پوری کوشش کر رہے ہو، یقیناً تم نے انہیں منانے کے لیے خوب محنت کی ہوگی۔ یہ سب تمہاری اپنی غلطیوں کی وجہ سے ہو رہا ہے، شہزام نے سخت لہجے میں آ کر کہا۔ اگر تم نے میرا کے ساتھ بدتمیزی نہ کی ہوتی اور اپنے خوابوں کی دنیا میں نہ رہ رہی ہوتی تو میں اتنا آگے نہ بڑھتا۔ میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں کہ امن کے لیے جلدی سے طلاق کے کاغذات پر دستخط کر دو، ورنہ مجھے تمہیں سبق سکھانے میں وقت لگانے میں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ صبرین نے لاپرواہی سے جواب دیا، لگتا ہے تمہاری دکھاوا کرنے والی گرل فرینڈ نے خوب شکایتیں کی ہیں، تم اپنا کھیل جاری رکھ سکتے ہو۔ اس کے بے پرواہ لہجے نے شہزام کو اتنا غصہ دلایا کہ وہ تقریباً اپنا فون کمرے میں دے مارنے والا تھا۔ ٹھیک ہے، وہ ابھی جتنا چاہے ضد اور غرور دکھا سکتی ہے۔ شہزام بےتاب تھا کہ 3 دن بعد صبرین کے چہرے پر پچھتاوا دیکھے۔ شام 4:30 بجے صبرین نے دیکھا کہ مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ کی مینیجر ہوور لفٹ سے نکلنے پر میرا کے ساتھ خوشامد میں مصروف تھی۔ میرا نے فوراً کہا، صبرین غلط مت سمجھنا، میں اور مینیجر ہاورڈ صرف کام کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ مینیجر ہاورڈ نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، مس میرا آپ کو وضاحت دینے کی ضرورت نہیں، ویسے بھی آج شاید چیئرپرسن کا اس کارپوریشن میں آخری دن ہو۔ صبرین نے ایک بے پرواہ نگاہ مینیجر پر ڈالی۔ اس کی خود اعتمادی اور باوقار موجودگی نے کمرے کو بھر دیا۔ مینیجر کو ایک لمحے کے لیے بے چینی محسوس ہوئی، لیکن جلد ہی وہ مطمئن نظر آنے کی کوشش کرنے لگی۔ میرا نے فوراً کہا، صبرین یہ لوگ صرف مجھ سے بات کر رہے تھے، تم انہیں مشکل میں مت ڈالو کیونکہ تمہیں مجھ سے کوئی پرانی ناراضگی ہے۔ تم ابھی تک یہاں کیا کر رہی ہو؟ صبرین نے سرد لہجے میں جواب دیا۔ تم ایک دن بھی میرے سامنے ناٹک کیے بغیر نہیں رہ سکتی کیا؟ میں ایسا نہیں کر رہی۔ میرا اچانک مظلوم نظر آنے لگی، جیسے وہ رونے والی ہو۔ میں کل کچھ دستاویزات مینیجر ہاورڈ کو دینا بھول گئی تھی، اس لیے آج یہاں آئی ہوں۔ مینیجر ہاورڈ، دستاویزات لے کر واپس کام پر جائیں، یہ کام کا وقت ہے، مجھے پرواہ نہیں کہ اگر آپ بعد میں بات کرنا چاہیں۔
صبرین ان لوگوں سے الجھنے کے موڈ میں نہیں تھی اور جانے کے لیے پلٹ گئی، لیکن اچانک میرا نے آگے بڑھ کر جان بوجھ کر اس کے کندھے سے ٹکر ماری۔ میرا فوراً آگے قدم پیچھے لڑکھڑائی اور زمین پر گر گئی۔ میرا ایک لمبا سا یہ تیزی سے آیا اور اس نے میرا کو اٹھنے میں مدد کی۔ صبرین نے سیکنڈز میں پورا منظر سمجھ لیا۔ یہ بناوٹی ڈرامہ دیکھ کر اسے کراہت محسوس ہوئی۔ شہری مجھے نہیں پتا تھا کہ تم یہاں ہو، میرا نے فوراً کہا۔ غلط مت سمجھنا صبرین، یہ جان بوجھ کر نہیں کیا، تم اس کی طرفداری بند کر دو۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس نے جان بوجھ کر تمہیں دھکا دیا۔ شہزام نے صبرین کو قاتلانہ نظروں سے گھورا۔ 4 سال بعد بھی تم میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، تم اب بھی اتنی ہی ظالم ہو، فوراً معافی مانگو۔ صبرین کو سمجھ نہیں آیا کہ کیا کہے۔ رکو، کیا 4 سال پہلے میں وہ نہیں تھی جو ان کے ظلم کا شکار ہوئی تھی؟ اب میں ظالم کیسے بن گئی؟ اس کے پاس کہنے کو کچھ نہیں بچا تھا، لیکن اس نے اس قسم کے واقعات اتنی بار جھیلے تھے کہ اب اسے غصہ بھی نہیں آ رہا تھا۔ شہزام، کیا تم نے کبھی سرویلنس کیمروں کے بارے میں سنا ہے؟ پہلے یہ دیکھ لو کہ کس کی غلطی ہے، پھر الزام لگانا، صبرین نے سکون سے کہا۔ میرا پریشان نظر آئی، لیکن شہزام کو یہ بالکل محسوس نہ ہوا۔ وہ مسلسل غصے سے صبرین کو گھورا تھا۔ کیا تمہارا مطلب ہے مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ان سرویلنس کیمروں پر جو مختلف زاویوں سے مختلف چیزیں دکھاتے ہیں؟ صبرین نے اپنے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ اس کا دل چاہ وہ چیخ کر کہے کہ آنکھوں سے بھی مختلف زاویوں سے چیزیں مختلف نظر آتی ہیں۔ یہ خیال آیا کہ شاید میرا نے شہزام کو کم عقل بنانے کے لیے بھی ماضی میں ہپنوٹائز کیا ہو۔ چھوڑ دو شہری، جانے تو چلو، میرا نے التجا کرتے ہوئے شہزام کے بازو کو پکڑا۔ مینیجر ہاورڈ نے جلدی سے کہا، پریزیڈنٹ شہزام، آپ کو اس بار مس میرا کے حق میں ضرور کھڑا ہونا چاہیے۔ وہ تو یہاں ضرور صرف کچھ دستاویزات دینے آئی تھیں۔ وہ مجھے اضافی تفصیلات یاد دلا رہی تھی۔ جب چیئر پرسن صبرین آئیں اور کہا کہ مس میرا دکھاوا کر رہی ہیں اور ناگوار لگ رہی ہیں، اور یہ بھی کہا کہ ہم وقت ضائع کر رہے ہیں، یہاں تک کہ کہو۔ شہزام کی تنگ ہوتی آنکھیں خطرے سے بھرپور لگ رہی تھیں۔ مینیجر ہاورڈ نے دانت پیستے ہوئے کہا، یہاں تک کہ انہوں نے شیخیں بگاڑی کہ آج جو لانڈری وہ پہنی ہوئی ہیں وہ آپ نے خریدے ہیں۔ میرا نے شرم سے اپنا سر جھکا لیا اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ شہزام نے سختی سے کہا، میں اس کی وضاحت کر سکتا ہوں میرا، تمہیں اب تک تو یہ پتا ہونا چاہیے کہ میں تمہارے بارے میں کیا محسوس کرتا ہوں۔ اس عورت کو دیکھنا بھی میرے لیے تکلیف دہ ہے۔ وہ مضطرب تھا، توقع نہیں تھی کہ کل رات کے اپنے فوری فیصلے سے میرا کو دکھ پہنچے گا۔ اچانک اس نے صبرین کو ایک غضبناک نظر سے گھورا۔ آس پاس جمع ملازمین جو یہ تماشا دیکھنے آئے تھے حیران نظر آئے۔ یہ واضح تھا کہ پریزیڈنٹ شہزام کو اب چیئر پرسن صبرین میں کوئی دلچسپی نہیں رہی تھی، بلکہ وہ اس سے نفرت کرتے تھے۔ اوہ، انہیں تو میرا کو خوش کرنے کی زیادہ کوشش کرنی چاہیے تھی بجائے صبرین کی حمایت کے۔ کچھ کو اپنے فیصلے پر افسوس ہونے لگا۔ صبرین کے پاس کہنے کو الفاظ نہیں تھے۔ وہ نہ صرف خاموش تھی بلکہ اسے اس مضحکہ خیز صورتحال پر ہنسی بھی آ رہی تھی۔ اسے بے وقوفی محسوس ہو رہی تھی کہ اس نے پہلے ان کی بات ریکارڈ کیوں نہیں کی۔ دیکھو، اس کی اپنی کمپنی کے ایگزیکٹوز میرا کی طرف ہو کر اس پر الزام لگا رہے تھے۔ شہزام نے سرد لہجے میں کہا، صبرین، میں تو سوچ رہا تھا کہ تعمیراتی کمپنیوں کے مسئلے میں تمہاری مدد کر دوں، کیونکہ ہم کبھی میاں بیوی تھے، لیکن اب میں یہ نہیں کروں گا۔ آج کے بعد میں یقینی بناؤں گا کہ عوام کو پتہ چلے کہ میرا ایس اے کارپوریشن سے کوئی تعلق نہیں، اور جو بھی تمہاری مدد کرنے کی کوشش کرے گا وہ مجھ سے کھلی جنگ کرے گا۔ پھر وہ میرا کو ساتھ لے کر کمپنی سے باہر نکل گیا اور پلٹ کر نہیں دیکھا۔ پریزیڈنٹ شہزام، براہ کرم رکیں۔ ڈائریکٹر وان اور دیگر جلدی سے اس کے پیچھے بھاگے، لیکن شہزام نے ان کی بالکل پرواہ نہیں کی اور اپنی گاڑی میں تیزی سے روانہ ہو گیا۔ بورڈ ممبرز غصے میں بھرے واپس لوٹے اور صبرین پر برس پڑے۔ ہمیں پرواہ نہیں تم کیا کرنا چاہتی ہو، لیکن کمپنی کو اپنے ساتھ کیوں ڈبو رہی ہو؟ دیکھو تم نے کیا کر دیا۔ پریزیڈنٹ شہزام کے صرف ایک بیان سے کوئی بھی ہم سے کاروبار کرنے کی ہمت نہیں کرے گا۔
تم جیسی عورت چیئرپرسن بننے کے لائق نہیں ہو، فوراً یہاں سے نکل جاؤ۔ ڈائریکٹر وسیم چلایا۔ دیگر ملازمین بھی پیٹھ پیچھے باتیں کرنے لگے۔ یہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ کمپنی پریزیڈنٹ میرا کے دور میں ترقی کر رہی تھی۔ پچھلے چند سالوں میں مجھے سالانہ بونس میں لاکھوں ڈالر ملے۔ یہ تو ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمیں اس قسم کی چیئرپرسن کے ساتھ گزارا کرنا پڑ رہا ہے۔ بہتر ہوگا کہ ہم جلدی سے استعفیٰ دے دیں اور کہیں اور نوکری تلاش کریں، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔